अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह एक बार फिर आवाज़े हक। दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में क्वेश्चन आंसर सेशन की एपिसोड 77 के साथ हाजिर हैं, मगर एक इंट्रो के साथ, एक सेगमेंट के साथ। जिस तरह हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि इब्तदा में कुछ ना कुछ सीखने का माहौल बन सके, कुछ प्रोपेगेंडा है, इसी तरीके से कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं जो कई सदियों पर मुहित इस्लाम के खिलाफ करने की कोशिश की जाती रही है। उस हवाले से भी इंट्रो के अंदर कुछ बात कर दी जाए। याद रखें, जब भी हम किसी ऐसे मसले पर बात करते हैं जिसका ताल्लुक इस्लामी नजरिया के साथ हो, इस्लामी कानून के साथ हो, इस्लामी शरिया के साथ हो, इस्लामी डिसिप्लिन के साथ हो और इस्लामिक सोसाइटी के साथ हो, तो उसमें हमारा मतम नज़र न सिर्फ ये कि माजी पर पड़ी हुई धुंध और घटा को हटाना होता है और अतीत पर पड़ी उस धूल को झाड़ना होता है, बल्कि उसका एक और मकसद हाल और मुस्तकबिल की तस्वीर कशी करना, नक्शा कुशाई करना भी होता है। और उसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई यूं समझें कि आदत है, बल्कि यही हकीकत है, यही चाहत है और यही तमन्ना है और यही एक मुसलमान से और इस्लाम के एक मानने वाले से तकादा भी है। याद रखें, मुसलमान जहां माजी की रोशनी से हाल पर अ, प्रकाश डालता है, वहीं वो मुस्तकबिल के फैसले करने की और जहन साजी करने की सलाहियत भी रखता है और रखना चाहिए भी। खैर, पिछली एपिसोड हमारी औरंगजेब आलमगीर साहब के हवाले से हुई थी, जिसमें तारीख का, हिस्ट्री का तड़का भी था और हाल का थोड़ा सा फड़का भी था और भविष्य का हल्का सा धड़का भी था, जिससे हिंदुत्व का दिल धड़का भी था। खैर, बहरहाल आज का मौजू हमने जिम्मी के हकूक पर बात करने का इरादा किया सेगमेंट के अंदर। उसकी वजह यही थी कि जिम्मी टर्म, जिसको हम जिम्मी बोल रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, हमारे मुखातिब हिंदुत्व के वो बावले ज़ॉम्बीज़ हैं कि जिनको कमबख्त हमारी ज़ुबान भी नहीं आती। मोहब्बत भी हमसे करते हैं, चाहत का दम भी भरते हैं, अहदो पैमा भी करते हैं, कस्में और रस्में भी निभाते हैं, हल्की सी आंख मटक्का भी करते हैं, मारने और काटने की धमकी भी देते हैं, एतराज़ात की बौछार भी करते हैं, तुंद व तेज तानो तशनी भी करते हैं, सिबो सबो शितम के तीर भी बरसाते हैं, मगर अफसोस कि हमारी जुबान नहीं जानते। इसीलिए इनकी गालियों पर तालियां पीटने का दिल करता है, मगर अफसोस कि वो ताली जब हम पीटते हैं, उस ताली के बीच में इस्लामोफोब का गोल गुपाड़े वाला मुंह भी आ जाता है। गोल गुपाड़ा, अब इसका मतलब मुझसे मत पूछना, मुझे खुद भी नहीं पता। तो आज हमारा जो इंट्रो का सेगमेंट होने वाला है, वो जिम्मी जी के हुकूक के हवाले से है। जिम्मी जी, इसको कोई जिम्मी चू ना समझे, ये जिम्मी जी है, ये हमारा अपना जिम्मी है, हमारा अपना, हल्का सा काला और मोटे से पेट वाला, हमारा अपना जिम्मी जी। क्योंकि इनके बकौल हमने तो कर लिया है इस्लाम कबूल।
تو جمی یہی رہے، اور ڈر بھی ان کو ہے۔ آج بھی اسی طرح رو رہے ہیں جیسے 800 900 سال پہلے روتے تھے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ۔ آج بھی ہاں، یہ جمی جمی کیا ہے؟ یہ جمی جمی کون جمی؟ کہاں کا جمی؟ تو آج ہم اسی جمی کے حقوق پر بات کرنے والے ہیں۔ خیر، سب سے پہلے ایک بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا، وہ یہ ہے، اتہاس گواہ ہے، حال اس کا شاہد ہے، اور مستقبل اسی خوف میں مبتلا ہے کہ قومیں آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں۔ انسان مختلف معاشروں میں قطع نظر اس سے کہ اس کا کیا بھی نظریہ ہو، وہ ایک تصادم میں اور باہم ایک مجادلہ میں منتشر رہتا ہے۔ یہی انسان کی فطرت بھی ہے شاید، اور یہی اس کا نصیب بھی، مگر کچھ سرفرے ایسے بھی آتے ہیں جو اپنے معاشروں کی تقدیر بدلنے کے لیے اور اپنے حقوق کی سربلندی کے لیے قوانین وضع کرتے ہیں۔ کچھ ایسے سرفرے ایتھیسٹ، سیکولر اور لبرلز بھی ہمیں دکھائی دیے، اور کچھ سالم دل والے اور عقل سلیم والے ایسے لوگ بھی ہمیں لیڈ کرتے دکھائی دیے انسانی تاریخ میں، جنہوں نے جذبات سے اوپر نکل کر، بھاوناؤں سے پرے نکل کر، اور اپنے ایموشن سے متاثر ہوئے بغیر انہوں نے کچھ ایسے قوانین وضع کیے جس میں انصاف اور عدل اور نیائے جھلکتا تھا۔ یہ سوچنے کی بات۔ اب آغاز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام جس وقت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا، اس وقت معاشرہ دو حصوں کے اندر بٹ گیا۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ کہ جنہوں نے نہ قبول کرنے کے بعد چپ سادھ لی اور کسی قسم کی پارٹی بازی اختیار نہیں کی، مخالفت نہیں کی، ان کی مدد نہیں کی۔ ایک تو وہ لوگ تھے، اور نہ ماننے والوں میں دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے پارٹی بازی کی، مخالفت کی، زبانی کلامی نہیں، ہتھیار اٹھائے، سازشیں کی، میدان میں نکلے، تصادم کیا، بغاوت پر اتر آئے۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ نظریہ تو نظریہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کا انکار کرے، ہو سکتا ہے کوئی اس کا اقرار کرے۔ بس ایسی ہی کچھ چیزوں کا سامنا نظریہ اسلام کو بھی ابتدائی زمانے کے اندر کرنا پڑا۔ خیر، جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، ان لوگوں میں نے آپ کو بتایا دو لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو میدان میں نکلے، اور ایک وہ جو اپنے گھروں میں رہے۔ یہ جٹ کے انداز میں کہہ رہا ہوں۔ اسلام بحیثیت نظریہ اور بحیثیت ایک سسٹم جن علاقوں پر سے گزرتا تھا، یہی دو قسم کے لوگ جنم لیتے تھے، اس کے ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے۔ اور انکار کرنے والوں میں بھی یہی دو قسم کے لوگ جنم لیتے تھے، یا سامنے آنے والے یا خاموش ہو جانے والے، سرنڈر کر لینے والے، اس نظریے کو تسلیم کر لینے والے، بحیثیت دین نہیں، بحیثیت پاور، سوشل پولیٹیکل پاور تسلیم کر لینے والے۔ باہر صورت ایک نتیجہ نکلتا تھا، وہ یہ نکلتا تھا کہ ایسے لوگ، ان کے حقوق کیا ہیں،
ان کا سٹیٹس کیا ہوگا اگر اسلامی ریاست آ جاتی ہے تو؟ یاد رکھیں، اسلام کا معاملہ بگڑی ہوئی کرسچینٹی کی شکل یا یہودیت کی شکل یا سناتن دھرم کی جو تباہ کن شکل ہے، اس طرح کا معاملہ اسلام کا نہیں تھا۔ اسلام کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اپنا ایک سسٹم رکھتا ہے، اپنی اساس رکھتا ہے، اپنا پورا ایک میکنزم رکھتا ہے، زبانی کلامی نہیں بلکہ پوری کی پوری امپلیمنٹیشن رکھتا ہے اس کی، جس کی مثالیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا مسئلہ ان علاقوں کے ساتھ جو پیش آتا تھا وہ یہ کہ یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں کی آزادی سوچ کی ہو یا معاشرے میں عمل کرنے کی، کیا وہ سلب کر لی جائے گی یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ جب کسی علاقے پر جنگ ہوتی تھی، حملہ ہوتا تھا، تو اس کے سامنے یہی رستہ ہوتا تھا: کیا یہ لوگوں کی آزادی رہے گی؟ کیا یہ لوگ اپنا کاروبار چلا سکیں گے؟ کیا یہ لوگ اپنی مذہبی فکر کو پریکٹس کر سکیں گے؟ یہ چیلنجز تھے۔ سب سے بڑا چیلنج یہی تھا، اور یہ تبھی سامنے آتا تھا جب یہ جان لیا جائے کہ کیا اس شخص کو زندہ رہنے کا حق بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر ایک آدمی زندہ ہے تبھی تو اس کے حقوق ادا ہوں گے، اگر وہ زندہ ہی نہیں تو اس کا حق کیا ہوگا؟ یہ بنیادی چیز تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس صورتحال میں جب اسلام بحثیت نظریے کے طور پر ابھرا ہے نا، تو اس سے ماقبل کی جتنی نظیریں ہیں، جتنی ایگزامپلز آپ کو مل رہی تھی، وہ بڑی خونخوار تھیں۔ ان میں مائی وے اور دا ہائی وے والی پالیسی چل رہی تھی۔ اور یاد رکھیں، جب مائی وے کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ان کے نظریے کو قبول کر لیا ہے تو آپ بڑی شانتی اور انتی کے ساتھ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کو پھر کئی امتحانوں سے گزرنا پڑتا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کو بنیادی حقوق ملتے تھے۔ بعض اوقات آپ کو سیکنڈ کیٹیگری، یعنی ماننے کے باوجود سیکنڈ کیٹیگری کا سٹیزن گھوشت کر دیا جاتا تھا۔ آپ کو مختلف قسم کی پریکشاؤں کے اندر سے گزارا جاتا تھا۔ آپ کے مال کو لوٹ لینا، آپ کی عورتوں کا ریپ کر دینا، اور اسی طریقے سے آپ کے بچوں کو غلام بنا لینا جیسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ بات جو سر آرنلڈ ہیں انہوں نے بھی پریچنگ آف اسلام کے اندر لکھی تھی، اور اس کا میں ایک بار پہلے بھی ذکر کر چکا تھا ایکسٹریم میں، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ کئی سیریا کے اور کئی ایجپٹ کے علاقوں میں بارڈر جو بفر زونز تھے ان میں جنگیں لڑی بھی نہیں گئی تھیں، مگر بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ ایک بڑی ریزن یہ تھی جو وہ بتاتے ہیں کہ جو مسلمان کانٹریکٹ کرتے تھے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس عہد کے اوپر، اس کانٹریکٹ کے اوپر اتنے مضبوط رہتے تھے نا کہ دنیا کا کوئی اور بادشاہ اس لیول کا کانٹریکٹ نہیں کر پاتا تھا۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی ریاست کا بادشاہ دوسری ریاست کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے کسی علاقے پر قبضہ کرتے ہوئے صلح کرتا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ مطلق العنان بادشاہ تو میں ہوں، میں جب چاہے اسے توڑ دوں، جب چاہے اسے کر دوں۔ مگر کمال بات یہ تھی کہ مسلمان جب بھی کوئی کانٹریکٹ کرتا تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر کرتا تھا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر کانٹریکٹ شروع ہوئے اسلامی ریاستوں میں ابتدائی طور پر، اس کا امپیکٹ ایمان کے ساتھ لنک ہو جاتا تھا، لہذا اس کو توڑنا گویا کفر کرنا ہے۔ ایک وعدے کو توڑنا، ایک عہد کو توڑنا گویا اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر لینا ہے۔ یہ تھا، بہت بڑی بات تھی۔ لہذا کانٹریکٹ ہونے کے بعد خلیفہ کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کانٹریکٹ کو توڑ دے۔ یہ پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ویئر ایز دوسری ریاستوں میں بادشاہ کے پاس اختیار ہوتا تھا، جب چاہے کانٹریکٹ توڑ دے۔ اسلامی خلافت میں یا اسلامک سسٹم میں
یہ چیز پاسبل نہیں تھی، کیونکہ وہ بات قرآن اور سنہ کی بنیاد پر رکھی جاتی تھی، نہ کہ کسی خلیفہ یا کسی امیر کی یا کسی بادشاہ کی خواہش کے اوپر۔ یہ بہت بنیادی فرق تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ مسلمان معاہدہ توڑتے ہوئے یا معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈر جاتے تھے اور اپنا اس چیز کا خیال رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ دشمن کتنا ہی کٹر کیوں نہ ہو، مگر جب وہ مسلمانوں سے صلح اور امن کا معاہدہ کر لیتا تھا، اس کے بعد اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت بیج پکڑنے لگتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، مسلمان اپنے اس معاہدے کو توڑتا نہیں۔ یہ چیز مسلمانوں کی اور اسلام کی محبت ان کے دل میں مضبوط کر دیتی تھی۔ جو احساس حفاظت کا اور رکشا کا ان کو غیر مسلم کے پاس محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ مسلمان کے پاس محسوس ہونے لگا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اورینٹلسٹ جیسا شخص بھی جو کہ مستشرق ہے، اورینٹلسٹ، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ یہاں سے ذمہ کے حقوق کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایک مسلمان کا غیر مسلم سے امن حاصل کرنے کے لیے معاہدہ، کانٹریکٹ، ٹریٹی، پیس، یہ سائن ہوتا تھا۔ اب ایسے شخص کو جس نے خود یا میدان جنگ، میں نے بتایا تھا جو نہیں مانتے وہ دو قسم کے لوگ ہیں، وہ جو چپ کر گئے اور وہ جو میدان میں نکل آئے، تو بہر صورت سرنڈر ہونے پر جو امن کی، صلح کی، آشتی کی، رکشا کی بھیک مانگ لیتا تھا، اور یہ لفظ میں انٹینشلی بول رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے جب دو پارٹیز میدان جنگ کے اندر نکلتی ہیں، دونوں میں سے جو ہارے گا وہ بھیک ہی مانگے، سرنڈر ہی کرے گا، سرنڈر ہی کرنا ہوگا نا۔ پولیٹیکلی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اسٹریٹجی ہے نا وار لڑنے کی، وار کی اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی نان مسلم امن کے لیے، رکشا کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے صلح کرتا تھا تو اس شخص کا نام بولا جاتا تھا ذمی، جس کو ہم ذمی پکار رہے ہیں، ذمی۔ ذمی اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ عربی زبان ذمہ سے نکلا ہے۔ ذمہ عربی زبان میں کہتے ہیں رسپانسبلٹی کو، رسپانسبلٹی۔ مثال کے طور پر اردو میں ایک ورڈ بولا جاتا ہے ذمہ داری، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں اس بندے کو پیسے دے رہا ہوں، کیا یہ بندہ مجھے واپس دے گا کہ نہیں؟ کہتا ہے یار میری ذمہ داری ہے، میں لے کے دوں گا۔ تو وہ آدمی ذمی بن جاتا ہے جس کی ذمہ داری لی جائے۔ اب چونکہ اسلامک اسٹیٹ ان تمام نان مسلمز کی سیفٹی، ارسپیکٹو وہ انڈیویجول ہو یا پوری کی پوری کمیونٹی، فائنینشل ہو یا ریلیجس اور اسپرچول، اس کی رسپانسبلٹی اسلامک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی۔ لہذا ان کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے اہل ذمہ۔ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہیں، کسی بندے نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی بندے نے ان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی بندے نے ان کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالنا، اسی طریقے سے کسی بندے نے ان کے مندر پر، ان کی عبادت گاہ پر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ایک اور ورڈ ہوتا ہے جس کو عام طور پر لوگ غلط فہمی کر جاتے ہیں ذمی کے مقابلے میں، وہ فقہ کے اندر بولا جاتا ہے مستأمن۔ مستأمن بولتے ہیں ایسا شخص جس نے انڈیویجولی، کمیونٹی نہیں، انڈیویجول ہو یا ایک فیملی ہو، کسی علاقے کے اندر ریفیوجی کا سٹیٹس کلیم کیا ہو۔ مثال کے طور پر آج کی دنیا میں، انڈیا میں یا پاکستان میں، اگر کسی فیملی کے اوپر یا کسی شخص کے اوپر اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ فلائی کر کے اوورسیز کسی ملک میں جا کر ریفیوجی کا سٹیٹس کلیم کرتا ہے کہ انڈیا میں یا پاکستان میں یا سعودیہ میں یا ایران میں یا فلاں جگہ پر یا امریکہ میں یا کینیڈا میں
مختلف دنیا کے کونوں میں میری جان کو خطرہ ہے، تو وہ دوسرے ملک میں جا کے کہتا ہے مجھے ریفیوج دیں، مجھے سیفٹی دیں. ایسے شخص کو فقہ کی زبان میں مستأمن بولتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے امن طلب کرنے والا، سیفٹی سیک کرنے والا. ہاں، ازائلم سیک کرنے والا. تھینک یو. ازائلم سیک کرنے والا، یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. خیر، تو بنیادی بات کرنے کے بعد ہم تھوڑا بیسک پرنسپلز کے اوپر چلتے ہیں. چند چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا تیزی سے، تاکہ آپ کو پتا چلے کیس ڈیولپ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر یہ آیت آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اگر نہیں نظر آئے گی تو مجھے بتا دیجیے گا. سورہ نساء کی، ٹھیک ہے جی، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 94. ٹھیک ہے جی، نظر آ رہی ہے آیت؟ ذرا کمنٹ میں بتا دیجیے گا. سورہ النساء آیت نمبر 94. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام. اللہ فرماتے ہیں اے مومنو، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے رستے میں نکلو تو اچھی طرح چھان پٹک کر لو. کیا چھان پٹک کرنی ہے؟ کہ کون بندہ واقعتاً سرنڈر کیے ہوئے ہے اور کون بندہ تمہارا دشمن ہے. یہ نہ ہو کہ تم سمجھو اچھا فلاں کمیونٹی میری دشمن ہے، اس کے سارے بندوں کو کاٹنا شروع کر دو. نہیں، جنگ کے میدان میں. اسی لیے یہاں پر سیگا ہے ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، لہذا میدان جنگ میں. فتبینوا، اچھی طرح چھان پٹک کر لو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو تم پر اپنا اسلام ڈالے. یہ پوائنٹ نوٹ کرنا آپ، تم پر کوئی اپنا اسلام ڈالے. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو تم یہ شک مت کرو کہ نہیں نہیں اس نے میری تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہوگا، لہذا میں اس کا اسلام قبول نہیں کرتا، اور اس کو مار دو اور اس کا مال لے لو میدان جنگ میں، بیٹل فیلڈ میں. یہ نہیں کرنا. ایک تفسیر اس کی ہو سکتی ہے القا الیکم السلام لستا مؤمن. اب قبول تو وہ اسلام کر رہا ہے تو جملہ آنا چاہیے تھا لستا مسلمن، مگر یہاں آیا ہے لستا مؤمنن. اس سے ایک نقطہ پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ اگر میدان جنگ میں کوئی آدمی تم سے ریفیوج سیک کرے، تمہیں کہے کہ صلح کر لو اور تمہیں کہے کہ مجھے محفوظ کر لو، سلام، سلامتی سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی حفاظت کر لینا. تو لستا مؤمن، تو نے یہ نہیں کہنا کہ میں تجھے پناہ نہیں دیتا، کہ تو پناہ میں نہیں ہے. ایک اس کی یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے. تو لہذا دونوں چیزیں نکل سکتی ہیں. ایک یہ کہ میدان جنگ میں یا کسی علاقے پر آپ پہنچتے ہو اور جو ہے اس مہم کے بعد آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں جو آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ ان کو ریفیوج دے دو، تو آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ ان کا مال غنیمت لینے کے لیے ان بیچاروں کو قتل کر دو. نہیں، بلکہ آپ نے ان کو ریفیوج دینا ہے، آپ نے ان کو پناہ دینی ہے. ایک یہ نقطہ نکل سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو آبویسلی تب بھی آپ نے مال غنیمت کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے، رستے سے ہٹانے کے لیے کوئی ایکسٹریم قدم نہیں اٹھانے. تو بہر صورت یہ ایک ہی چیز نکل کر سامنے آتی ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کے چھوٹے مال و متاع کے لیے یہ کچھ کرنا چاہو گے؟ نہیں مومنو، یہ نہیں کرنا. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اگر تم یہ غنیمت چاہتے ہو تو اصل غنیمت تو اللہ کے ہاں ہے، تو غنیمت کے لیے نہیں. وہ اقبال نہیں کہتا کہ مسلمان کے جو جنگ کا طریقہ ہوتا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ٹھیک ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اچھا، مختلف شعر ہیں ان کے. وہ اقبال بھی یہ کہتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مال غنیمت اور کشور کشائی، زمین ہڑپنے کے لیے جنگ نہیں لڑتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، عدل کے لیے، نیائے کے لیے، جسٹس کے لیے، ٹھیک ہے نا، پیس، لا اینڈ آرڈر،
مانوتا کے لیے جنگ لڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ چھوٹا سا مال مل جائے۔ یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جن کو جمی بنایا جاتا ہے، جمی بنانا گویا ان پر مرسی ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی یہ حکم موجود تھا، لوگ پریکٹس کر رہے تھے کہ وہ یہ مرسی نہیں کرتے تھے، وہ یا تو کہتے تھے ہمارے پاس آؤ یا ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو جمی جس کو بنایا جاتا تھا وہ بیسیکلی اس پر مرسی ہوتا تھا کہ تم اپنی تمام پریکٹسز کے ساتھ جس دھرم کو فالو کر رہے ہو کرتے رہو، مگر چونکہ ظاہری بات ہے تمہاری سیفٹی کے لیے لوگ لگیں گے، لوگوں کے لیے ایکسپینسز ہوتے ہیں، آرمی سیکیورٹی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہ ہو تم پر۔ اچھا، پھر اس کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی کہ ان کی حفاظت مسلمانوں کی اپنی جانوں سے زیادہ ہوتی تھی، اور اگر ان کے اوپر کو حملہ کر دے تو مسلمان نکلتے تھے ان کی حفاظت کے لیے، اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی اپلائی ہوتی تھیں۔ اچھا، ایک تو یہ بنیاد ہمارے سامنے آ گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک آیت میں رکھنا چاہتا ہوں قرآن کی، یہاں سے بھی اس پر مزید ہم بحث کریں گے جب ٹائم آئے۔ ایک منٹ ذرا، ہاں، مزید ہم اس کو کھولیں گے، ابھی میں تیزی سے چل رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں میں چاہ رہا ہوں رکھ دوں تھوڑے سے ٹائم میں۔ اچھا جی، سورہ نحل ہے، چیپٹر 16 ورس 91۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کے نام پر عہد کر لو تو پورا کرو، جب تم کانٹریکٹ کر لو تو اللہ کے نام پر اس کو پورا کرو، اور وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، جب وہ سٹیمپ ہو جائیں اور کنفرم ہو جائیں تو پھر تم نے ایسے کانٹریکٹس کو اور قسموں کو کبھی توڑنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی نے الکبائر کے اندر نقض کو توڑنا، عہد کو توڑنا، نقض عہد جو ہے یا نقض ایمان جو ہے، کانٹریکٹ کو توڑنا، اس کو کبیرہ گناہ مانا گیا ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنے کانٹریکٹ کو توڑتا ہے یا ٹو پارٹی قسم کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سیفٹی سیکیورٹی کسی کمیونٹی کی انوالو ہوتی ہے، اس کو کبیرہ گناہ مانا گیا ہے، کیونکہ اس بندے کی اکیلے کی وہ قسم نہیں تھی بلکہ وہ سیفٹی تھی، ہو سکتا ہے کروڑوں اور لاکھوں اور سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کی اور مال کی، ان کی نسلوں کی۔ لہذا قرآن میں اس چیز کا بھی کہا گیا کہ آپ نے وعدہ توڑنا نہیں ہے۔ اب شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب کسی علاقے کے اوپر اسلامک اسٹیٹ اپنا جھنڈا لہرا دیتی ہے اور پاور میں آ جاتی ہے، وہاں کے لوگ میں نے بتایا دو طرح کے ہوں گے، یا وہ اسلام قبول کریں گے یا اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اگر اسلام نہیں قبول کرتے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہیں کہ جو میدان میں نکلے لڑنے کے لیے، آبویسلی ان کے سامنے پھر وہی کنڈیشنز آئیں گی، اور اگر وہ لوگ ہیں جو گھر میں رک گئے، سرنڈر کیا اور امن کا مطالبہ کر دیا، چاہے لڑنے والے ہوں چاہے عام ہوں، اور وہ یہ کہیں کہ ہم تمہارا دھرم قبول نہیں کرتے مگر ہمیں سیفٹی چاہیے، تو ان کی سیفٹی اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو ٹیکس پے کرنا ہوگا۔ اس ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں بتا دوں کہ جزیہ یہ اسلام سے پہلے بھی کئی قوموں کے اوپر لاگو تھا، بہت ناانصافی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے، یعنی اسلام سے پہلے جب میں کہہ رہا ہوں تو آبویسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو جزیہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر لگ رہا تھا، مگر یہ انصاف کی بنیاد پر نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے اسلام نے پروگریسو ٹیکسیشن کی بیس رکھی۔ ابھی میں دلیلیں دوں گا ساری، یہ تھوڑا سا آپ سمجھتے جائیں۔ اسلام کا ٹیکسیشن کا نظام ہمیشہ سے پروگریسو ٹیکسیشن